फिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी उसमें से निकल गए। के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। अहबार 26वां बाब अहबार 26वां बाब और उसकी 14वीं आयत से तलावत करेंगे। अहबार 26वां बाब 14वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल न करो और मेरी शरीयत को तर्क करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल न करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊँगा कि दहशत और तब्दीक और बुखार को तुम पर मुकर्रर कर दूंगा, जो तुम्हारी आंख को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को गुलार डालेंगे और तुम्हारा बीज बोना फजूल होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसकी फसल खाएंगे और मैं खुद भी तुम्हारा मुखालिफ हो जाऊंगा और तुम अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे और जिनको तुमसे अदावत है वही तुम पर हुक्मरानी करेंगे और जब कोई तुमको रगेरता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुनी सजा और दूंगा और मैं तुम्हारी शाहसोरी के फख्र को तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आसमान को लोहे की तरह और ज़मीन को पीतल की मानद कर दूंगा और तुम्हारी कुव्वत बेफायदा सर्फ होगी, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन से कुछ पैदा ना होगा और मैदान के दरख्त फलने ही के नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सर को खुदावंद के सूर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। खुदावंद के सूर यहाँ पर है और वो अपने वादा के ऐन मुताबिक हमारे दरमियान है और जब हमारे दरमियान है तो हमसे कलाम करता है और उसके कलाम में कुदरत है, इसलिए वो अपने कलाम को नासिल करता है और जिंदगियों में बरकत, शिफा, आज़ादी और रहाई बख्शता है। आसमान और ज़मीन के खालिक हमारी नहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ तेरे हुज़ूर झुकते हुए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ कि तू बनी इंसान से इस कदर मोहब्बत रखता है कि तू उसकी खुशहाली, शिफा, बरकत और तंदुरुस्ती के लिए हदायत जारी करता है और तेरा कलाम जो बनी नौ इंसान के लिए रहनुमाई और चराग की मानद है। जब इंसान तेरे आइन के मुताबिक चलता है, शिफा याब, बरकत याफ्ता और इस दुनिया में फतहमंद जिंदगी बसर करता है। आए खुदा, इस वक्त जब कि तू अपने कलाम को नासिल करने को है, मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूँ ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अपनी दानाई, अपनी फहम फिरासत या अपनी किसी शख्सी खूबी से नहीं, बल्कि तेरे रूह कुद्दस के वसीला से तेरी बातों को बयान करूं। हाज़रीन के लिए तेरी बरकत चाहता हूं और मेरा ईमान है आज तो अपनी बड़ी कुदरत से
معجزات کو ضرور ملائے گی، اور ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ آج بندھن ٹوٹے گے، ابلیس گرفتار رہائی پائیں گے، اور بری روحیں اور ابلیسی قوتیں ان بدنوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہوں گی۔ اے خدا ایک ایک کو اپنے خون میں چھپا لے، اور ان کے بند کان کھل جائیں، دل کلام کو قبول کرے، اور تیرے کلام کے سانچے میں ڈل کر شفا اور برکت حاصل کریں۔ میری التجا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے گناہوں سے رہائی پانے سے بدنی شفا ہے۔ بہت سے لوگ جو نہ جانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، وہ اپنی بدنی شفا، اپنی ذہن شفا اور اپنے پوشیدہ امراض سے شفا کے لیے التجا کرتے، دہائی دیتے، اور ہم وقت سوچتے ہیں کہ مجھے شفا ملے، لیکن وہ شفا نہیں پاتے۔ اس کا سبب آج ہم سیکھیں گے، اور آج کا مضمون ہے گناہوں سے رہائی پانے سے بدنی شفا۔ خدا کی کلام مقدس میں احبار 26واں باب اور اس کی جب ہم 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تو میں تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا۔ گویا خدا بنی نوع انسان سے مخاطب ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کا رویہ، بنی نوع انسان کا رد عمل، اور بنی نوع انسان کا بیہیویئر، اور بنی نوع انسان کی سوچ اور نہج فکر خدا کے تابع نہیں ہے۔ اور ان الفاظ سے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی پیش آؤں گا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کا رویہ خدا کے لیے درست نہیں ہے، اور خدا پھر بنی نوع انسان سے یہ کہتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ احبار 26واں باب اور 16ویں آیت، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا۔ خدا کس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا؟ یہ اس وقت کہتا ہے، خداوند اس وقت کہتا ہے جب انسان خدا سے دور ہو اور گناہ میں زندگی بسر کرے۔ احبار 26واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو، کب میں تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا؟ کیسے؟ 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی میں تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپیدی اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھ کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گلا ڈالیں گے۔ خدا کہتا ہے میں اس طرح پیش آؤں گا کہ بیماریاں تمہاری زندگی میں آئیں گی، اور ایسی بیماریاں جس میں خوف، موت کا خوف، بیماری آئے گی، اور سوچیں گے کہ یہ بیماری میرے لیے جان لیوا نہ ہو جائے، میں اس بیماری میں مر جاؤں گا، ایسی دہشت۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے بدن میں بیماری جو لفظ ہے، اس کے لیے انگریزی میں لفظ ڈیزیز ہے، اور لفظ ڈیزیز دو لفظوں سے بنا ہے، ڈس اور ایز۔ ایز کے معنی آرام ہے، اور ڈس جب لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہے آرام نہ ہونا، بے چینی، اضطراری۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے بدن کے سسٹم درست کام نہ کرے، یا انسانی بدن کا کوئی آرگن ٹھیک کام نہ کرے، یا انسانی جسم کا کوئی نظام درست کام نہ کرے۔
ڈس آرڈر ہو جائے، اور یہ بیماری ہے۔ انسانی جسم میں اور جسم کے اعضاء کا ٹھیک طور پر کام نہ کرنا بیماری کہلاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب خدا کی آواز کو نہ سنیں، خدا کے کلام کو نہ سنیں۔ اس کے معنی ہے ہمارے بدن کے اعضاء اور ہمارے بدن کے سسٹمز، بہت سے سسٹمز ہیں بدن میں، نروس سسٹم ہے، بلڈ کا سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اور بہت سے سسٹمز ہیں، اور انسانی بدن ان سسٹمز کا مجموعہ ہے، ان نظاموں کا مجموعہ ہے، اور یہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے۔ اور اسی طرح اعضاء، آرگن، اگر ان کے افعال اور ان کے فرائض، ان کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے تو بھی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر جگر صحیح کام نہیں کر رہا تو خون بننا بند ہوگا، یا اس میں کمپلیکیشن ہوگی اور جوائنٹس ہو جائے گا، اور زیادہ خراب ہوا ہیپیٹائٹس بی ہو گیا، اور اس میں شدت آئی خرابی میں ہیپیٹائٹس سی ہو گیا۔ تو یہ بدن کا کوئی سسٹم جب کام نہیں کرتا، اپنے فنکشن پراپرلی نہیں کرتا پرفارم، اس وقت انسانی جسم میں دوسرے نظاموں پر اثر پڑتا ہے۔ اب خون نہیں بنے گا تو ویکنس ہوگی، اور سرکولیٹری سسٹم متاثر ہوگا، سرکولیٹری سسٹم متاثر ہوگا تو کارڈک سسٹم متاثر ہوگا، وہ خون صحیح کام، خون ہی نہیں تو پمپ کیا کرے گا، اور اس طرح ہارٹ کی ڈیزیزز اور ایلمنٹ۔ اب اسی طرح کڈنی میں کچھ انفیکشن ہے یا پرابلم ہے تو اس کا اثر دوسرے نظاموں پر عزیزو بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے اعضاء اور ہمارے سسٹم، یہ ہماری اچھی ڈائٹ یا ہمارے ریسٹ یا ہماری اور احتیاطی تدابیر سے یہ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن خدا ہم سے یوں مخاطب ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا۔ دہشت، اب دہشت کا گہرا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، سائیکی سے ہے، سائیکولوجیکل کرائسس، ذہنی بیماریاں، دہشت اور خوف، فیئر، اور یہ دہشت یہ انسانی ذہن سے اس کا تعلق ہے، ذہنی بیماریاں۔ خدا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا پیش آؤں گا کہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی کہ مینٹل ڈس آرڈر یا مائنڈ کا پراپر فنکشن نہ کرنا، برین کا پراپر فنکشن نہ کرنا۔ مائنڈ جو ہے، مائنڈ کی ڈیفینیشن ہے فنکشن آف برین۔ جب برین صحیح کام نہیں کر رہا، آرگینک پرابلم یا فزیکل پرابلم ہے، اور اس سے اس کے دیگر سسٹم پر اثر پڑتا ہے، اور ہمیں لگے گا کہ نفسیاتی بیماری ہے، اور لگے گا کہ بس خوف ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں خوف ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا، اس لیے کہ تم نے میری آواز کو نہ سنا، میرے آئین کو نہ سنا۔ اعمال 26واں باب اور اس کی 14ویں آیت، لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو۔ اب یہ سبب ہے ڈیزیزز کا، بیماری ذہنی ہو یا جسمانی ہو یا پوشیدہ ہو، اس کا سبب اور اس کا کاز یہ ہے خدا کے آئین کو ترک کرنا، اس کی آواز کو نہ سننا، اور اس کے فیصلوں سے نفرت کرنا، اور اس کی رضا اور اس کے آئین کے برعکس زندگی گزارنا۔ یہ ہے بنیادی کاز آپ کے بیماری کا۔ یہ بیماری
न्यूरोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, या ये किसी तरह की या बदनी बीमारी है, ये सारी बीमारियां इनके पीछे एक सबब है, और वो सबब ये है, खुदा कहता है कि तुम मेरी नहीं सुनते, इसलिए आप बीमारियों में मुब्तला हैं। अजीजों, जब आप उसकी सुनते हैं तो फिर वो जिस्म से तकालीफ को दूर करता है। जिस्म और जिस्म के अज़ा का ठीक तौर पर काम न करना ये डिजीज है और बीमारी है। अब कलाम मुकद्दस में इसका कॉज या इसका सबब बयान किया है कि बीमारियों के असबाब क्या है। खुदा की आवाज न सुनना, उसके आइन पर अमल न करना, उसके फैसलों को से नफरत करना, ये असबाब हैं इन बीमारियों के। अब इसराइली उनको ये तालीम दी गई, और अहद अतीक में हम पढ़ते हैं कि इसराइली जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों को गुनाह की सजा करार देते थे, और उनको इंतबाह किया जाता था कि अगर वो खुदा से वफादार होंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। बाज़ दीगर खुदा से बेवफाई, खुदा के साथ अनफेथफुल होना बीमारियों को दावत देना है, इसलिए कि खुदा फिर उसके साथ वैसा पेश आता है। कैसे कि बीमारियों में मुब्तला कर देता है। कलाम खुदा में मेरे साथ देखिए इस्तिस्ना 28वां बाब और उसकी 22वीं आयत। इस्तिस्ना 28वां बाब और उसकी 22वीं आयत में यूं लिखा है, खुदाम तुझको तपेदिक और बुखार और सोजश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गिरोही से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना न हो जाए। अब गौर करें कि खुदा इन बीमारियों को भेजता है, और भेजना भी ये खुदा की मोहब्बत और उसका रहम है, इसलिए कि बीमारी कुछ दिनों महीनों तक इंसानी बदन में रहती है, और उसके मरने तक महीना, 10 दिन, 15 दिन, महीना, साल उसके पास टाइम है कि उसमें गौर व फिक्र करे। अब जो एक्सीडेंटल डेथ है और डिजीज से डेथ है, फिजिकल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ में बुनियादी फर्क ये है कि हादसा हुआ, ऑन द स्पॉट बंदा मर गया, उससे मौका नहीं मिलता कि वो तौबा करे या सोच विचार करे। लेकिन फिजिकल डेथ अगर प्रोलॉन्ग है तो ये खुदा की मर्सी, खुदा का फजल और खुदा का रहम है कि खुदा उस दुख में और उस बीमारी में और उस तकलीफ में खुदा सिखाता है कि इंसान सीख जाए और जान ले कि खुदा के अहकाम पर अमल नहीं किया, खुदा की आवाज को नहीं सुना, खुदा के घर नहीं गया या नहीं गई और उसके कलाम को नहीं सुना, और ये मेरी जिंदगी में गलत बातें थी जो खुदा को नापसंद है और उसको तर्क करे। ये खुदा का रहम है कि खुदा भेजता है। अब भेजने का जो सबब है बीमारियों को, ये नहीं कि इंसान से खुदा नफरत करता है और बीमारियां भेजता है, बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड ये है और मस्बत रवैया ये है कि खुदा का रहम, खुदा का फजल है और खुदा की मेहरबानी है कि वो यकायक हादसाती तौर पर ऑन द स्पॉट नहीं मार रहा, बल्कि सोचने का वक्त, गौर करने का वक्त और वापस आने का वक्त और ताइब होकर नए सिरे से खुदा के साथ पैवस्त होने का खुदा वक्त देता है। और यही वो लम्हात हैं कि इंसान ये जान लेता है
کہ اسے خدا کے قریب آنا ہے، اس کی حضوری میں آنا ہے، اس کی کبھی ہاتھ کے نیچے آ کر شفا کو پانا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے نہ صرف عہد عتیق میں یہ کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ گناہ کا نتیجہ بیماریاں ہیں، بلکہ اس مسیح نے بھی ہمیں اسی اینگل سے جو بنی اسرائیل میں اپروچ تھی، اس اپروچ کو اس نے یہاں بیان کیا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل پہلا باب، یوحنا کی انجیل 9واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ اب جو اپروچ تھی پہلے تک، مسیح سے پہلے تک، وہ بیماری کے لیے یہی اپروچ تھی کہ شخصی گناہ اور موروثی گناہ، دو اسباب، بنیادی اسباب تھے جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور بنی اسرائیل کے لٹریچر میں اور بنی اسرائیل کی آئلی، شخصی اور معاشرتی زندگی میں ہم ان تصورات کو دیکھتے ہیں کہ شخصی گناہ اور موروثی گناہ، جس بات کا مسیح کے شاگرد متعلمین اپنے استاد سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس کا گناہ ہے؟ کیا اس شخص کا، اسی کے جنم کا اندھا ہے؟ اس کے گناہ کے نتیجے میں پھر ساتھ ہی انہوں نے اس کے ماں باپ کا، اسی کو اس نے تو ابھی گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر اس کے ماں باپ کا گناہ۔ مسیح نے ایک اور اپروچ بیان کی، اور وہ یہ ہے خدا کے جلال کے لیے۔ عزیزو، گناہ کے نتیجے میں بھی بیماریاں ہیں، شخصی گناہ یا موروثی گناہ، لیکن خدا اپنے جلال کو ان بیماریوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اور جب آپ یہ جان لیں کہ میرے گناہ کے سبب سے یا میرے والدین کے گناہ کے سبب سے یہ بیماری اور دکھ آیا ہے، اور آپ مسیح کے قدموں میں آ جائیں، اپنی زندگی پر غور و فکر کریں اور سوچیں کہ اس کے آئین سے کہاں سے ہٹا، کہاں سے گرا، کون سی میری زندگی میں کوتاہی آئی، اور کون سا میرے ماں باپ کا گناہ ہے، وہاں سے آپ صحیح ڈائریکشن پر جائیں گے، اور پھر آپ گناہ سے رہائی پانے کے لیے سوچیں گے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے گناہوں سے رہائی پانے سے بدنی شفا۔ پھر آپ سوچیں گے آپ کے گناہ ہیں، ان کی معافی کے لیے خدا کے حضور جھکیں گے۔ اپنے والدین کے گناہ ہیں، اس کے لیے خدا کے حضور جھکیں گے۔ مثلا ماں باپ دیا جلاتے تھے، جادوگروں کے پاس جاتے تھے، تو آپ تائب ہوں گے کہ اے خدا میرے والدین کو بھی معاف کر، اور خاص طور پر میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں کہ اب میں وہ کام نہیں کروں گا جو ماں باپ کرتے تھے، جادوگروں کے پاس جاتے تھے، دیا جلاتے تھے۔ اے خداوند میں ایسا کام نہیں کروں گا، اور آپ مسیح کے قریب آئیں گے، اس کی صلیب کی دارہ کے نیچے آئیں گے، اس کے لہو سے آپ کے گناہ اور گناہوں کی دستاویز مٹ جائے گی، اور وہ بیماری خدا کے جلال کا سبب بن جائے، اس لیے کہ خدا آپ کو شفا دے گا۔ خدا آپ کے بدن سے اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور کرے گا، اور یوں خدا کے فضل سے آپ شفا پائیں گے۔
اور خدا کا جلال اس بیماری میں ظاہر ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کی سوچ باغیانہ رہے، آپ سرکشی پر ہی تلے رہیں، آپ اینالائز نہ کریں، تو وہ بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ بیماری دوسری بیماریوں کو دعوت دیتی ہے، اور ایک بیماری کا بھی علاج مکمل نہیں ہوتا کہ ایک اور بیماری لگ جاتی ہے، ابھی اس کا علاج جاری ہے، آپ زیر علاج ہیں کہ تیسری بیماری لگ جاتی ہے۔ اور ابھی کل ایک شخص آیا تو اس سے میں نے پوچھا کیا بیماری ہے، تو کہنے لگا بشپ صاحب ایک آدھ بیماری ہو تو تب ہے، میرے تو بہت سی بیماریاں ہیں، اور اس سے پھر بتایا کہ کیا کیا اس سے بیماریاں ہیں۔ عزیزو، آج بہت سے لوگ بیماریوں میں مبتلا، بدنی بیماریوں میں، ذہنی بیماریوں میں، پوشیدہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس بیماری کا سبب کیا ہے۔ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور پھر بھی اس کی آواز نہیں سنتے، پھر بھی اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کرتے، پھر بھی یسوع کی صلیب کے نیچے آ کر اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار نہیں کرتے، اور یوں بیماریاں طویل سے طویل ہوتی جاتی ہیں، اور اس وقت تک بیماریاں پیچھا کرتی ہیں کہ جب تک وہ فنا نہیں ہو جاتی، یعنی مر نہیں جاتے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ یہ بیماری جو آپ کے بدن میں لگی ہے یہ خدا کے جلال کا باعث ہو جائے، اور خود اس کا جلال ظاہر ہو جائے، اور آپ دوسروں کو بتائیں کہ میرے یسوع نے مجھے بیماری سے شفا بخشی۔ اور یہ اس وقت ہے جب آپ جان لیں کہ خدا بحال کرتا ہے، خدا شفا دیتا ہے۔ یہاں سے نقطۂ آغاز ہوگا آپ کی بیماریوں کے خاتمے کا۔ آپ کا یہ کانسیپٹ ہو کہ خدا شافی ہے، خدا بحال کرتا ہے، خدا مجھے رہائی دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ یہ جان لیں کہ میرا خدا بحال کرتا ہے۔ اور زبور نویس سمجھ گیا، اور زبور 23 میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو وہاں سے اب آپ خداوند کے قدموں میں آتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے ایوب 5واں باب، ایوب 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، ایوب 5واں باب 18ویں آیت، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ وہی مجروح کرتا ہے۔ مجروح کے معنی یہ لفظ جراحت سے نکلا ہے، جراحت سے نکلا ہے، زخمی کرتا ہے، وہی مجروح کرتا ہے اور پٹی باندھتا ہے، یعنی زخم بھی لگاتا ہے اور پٹی بھی باندھتا ہے۔ اب یہ دو اپوزٹ کام ہیں، کسی کو زخمی کرنا اس کا نقصان کرنا ہے، اور کسی کو پٹی باندھنا اس کا فائدہ کرنا ہے۔ اب غور کریں ذرا کہ وہ مجروح کب کرتا ہے، بیماریوں کو کب آنے دیتا ہے، دکھ میں کب مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے سیکھا احبار 26ویں باب کی 16ویں آیت میں، خدا اس وقت مجروح کرتا ہے جب انسان خدا کی آواز نہیں سنتا، وہ اس وقت زخم لگاتا ہے جب انسان خدا کے فیصلوں کو رد کرتا ہے، وہ اس وقت بیماریوں کو آنے دیتا ہے۔ اور اس کے لیے احبار 26ویں باب کی 16ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا
کہ خدا کہتا ہے اب میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا. اس کے معنی یہ ہوئے خدا مجروح کرتا ہے لیکن مارنے کے لیے نہیں. مجروح کرتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے، تاکہ انسان ٹھیک ہو جائے، تاکہ انسان بحال ہو جائے، تاکہ انسان اس بیماری میں خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے خدا کا اعلی کار بن جائے. اور اس لیے خدا مجروح کرتا ہے. اور اس کے بعد جب انسان تائب ہو جاتا ہے، جب انسان گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، جب خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتا ہے، تو کلام خدا میں لکھا ہے خدا کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو پٹی باندھتا ہے تاکہ اسے شفا دے، تاکہ اسے تندرست کرے. اور بہت سے خدا کے گھر میں اس کی آواز سننے کی بجائے کھاتے رہتے ہیں. اور ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ چیو کرتے ہیں نا، کچھ چنگم کھاتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں، اس کی آواز سننے کے دوران ہی ابھی ایک بچی اپنے منہ کو چبا رہی، اس کی ٹینشن نہیں رہے گی. اس کی وجہ کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ چباتے ہیں نا، آپ کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے. ابھی ہم بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ تم میری نہ سنو گے، لیکن بہت سے پھر بھی اس کی نہیں سنتے. اس کے حضور آ کر بھی، اس کے گھر آ کر بھی، اور چیونگم کھاتے رہتے یا کچھ اور چیزیں کھاتے رہتے ہیں جس سے ان کے قوت سماعت جو ہے پراپر کام نہیں کرتی اور وہ خدا کی آواز کو سن نہیں سکتے، حالانکہ بڑا وقت ہے ان کے پاس کھانے کا. اور یہی ہے خدا کے کلام کا لحاظ نہ کرنا. اور ان کو چونکہ سچی تعلیم نہیں ملتی اور جگہوں میں جاتے ہیں، وہ وہاں کھاتے بھی رہتے ہیں، ہمیں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور سوٹوں کا بھی پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے وہ سنتے ہی نہیں. لیکن چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں جہاں خدا کی سچی تعلیم ہے، خدا ایک ایک پر نظر کرتا ہے، اور کوئی اگر بالکل پیچھے ہے اس پر بھی نظر کرتا ہے، اور خدا سب کو دیکھتا ہے. کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا جس طرح تم میرے ساتھ پیش آتے ہو. میرے گھر میں بیٹھ کر میری آواز نہیں سنتے، میرے گھر میں بیٹھ کر یہاں کھانے کا یہ ڈائننگ ہال نہیں ہے، بلکہ یہ اسپرچل ڈائننگ ہال ہے جہاں تم نے میرے کلام کو لینا ہے اور اپنی روحانی افزائش اور بقا کے لیے کرنا ہے. عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے ہمارے رویے، ہماری اپروچ سے خدا کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا. لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ پازیٹو رویہ رکھتے ہیں، ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، ہم اس کی آواز کے شکوہ ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے دکھوں کو ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے. اس لیے کہ وہی مجروح کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ پٹی باندھتے ہیں. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں. ایوب 5 باب اس کی 18ویں آیت، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں. وہی زخمی کرتا ہے، زخمی اس لیے کرتا ہے. آپ زخموں میں یاد کریں، اس تکلیف میں آپ یاد کریں میرے بدن میں یہ تکلیف ہے، اور آپ کو یاد آئے کہ صرف آرام دینے والا میرا خدا ہے اور ان زخموں کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے اور اس کے ہاتھ مجھے شفا دے سکتے ہیں، اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں. آئیے اس آیت کے آخری حصے کو دیکھیں گے. ایوب 5 باب 18ویں آیت کا دوسرا حصہ، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں. وہی زخمی کرتا ہے، یعنی خدا ہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں. کتنا عظیم ہے ہمارا خدا. بس وہ یہ چاہتا ہے بندہ درست ہو جائے، پھر اس کو چنگا کر دیتا ہے. اور یوں
اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے شفا دے کر، اور پھر شفا پانے والا اس شافی کے گن گاتا ہے، پھر اس کی حمد کرتا ہے، پھر پرچار کرتا ہے، پھر لوگوں کو اس کے قدموں میں لاتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے کہ میں نے گناہ سے توبہ کی اور میں نے شفا پائی، میرے گناہ معاف ہوئے، میری بدنی شفا ہو گئی۔ اور یوں بہت سے لوگ مسیح کے حضور آ کر شفا اور تندرستی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کب ہے؟ جب ہم اپیل کرتے ہیں، جب ہم درخواست کرتے ہیں۔ زبور 6 اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، 6 زبور اس کی دوسری آیت، اے خدا مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پسمردہ ہو گیا، اے خدا مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے۔ اب بندہ سمجھ گیا کہ کوئی اور وسیلہ شفا نہیں، کوئی اور شافی نہیں، کوئی اور رہائی کا وسیلہ اور منصوبہ نہیں۔ پھر وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی نے جس نے ڈیزیزز کو بھیجا ہے، اسی نے جس نے زخمی کیا ہے، پھر اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ حالانکہ انسانی اپروچ یہ ہے کہ جس نے زخمی کیا ہو وہ اس کو اپنا دشمن کہتا ہے، لیکن یہاں ایک عجیب تبدیلی، ایک عظیم وہ تغیر ذہنی طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور جسے ہم ریپینٹنس اور توبہ کہتے ہیں، کہ وہ پھر اس کی طرف جس سے مارا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، جس سے زخمی کیا ہے اسی کی طرف بڑھتا ہے، اور جس سے تعریف کی ہے اسی کی طرف آتا ہے، اور جس سے بیماریاں بھیجی ہیں اسی کی طرف آتا ہے۔ حالانکہ یہ انسانی نفسیات اور انسان کے ذہن کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کو اگر کوئی زخمی کرے، آپ اس کے پاس تو نہیں جائیں گے کہ مجھے پٹی باندھ، اور اگر کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے، کوئی بیماری بھیجی ہے، آپ اس کے پاس تو نہیں جائیں گے کہ بھائی جی مجھے ذرا ٹھیک کر دیں۔ یہ انسانی سوچ اور انسان کے ارادے کے بالکل برعکس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب خدا تعریف کرتا ہے نا، اور اگر منفی رویہ ہو گیا، اچھا خدا نے زخمی کیا، اب تو میں نے کبھی اس کے چرچ جانا ہی نہیں، اس کے گھر جانا ہی نہیں، اس نے میرے ساتھ سختی سے پیش آیا ہے، میں اس خدا کو تو بس کبھی بھی دیکھوں گا ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ موت ہوتی۔ بہت سے خدا کے خادم جو سچی محبت رکھتے ہیں وہ سرزنش بھی کرتے ہیں۔ ابھی جیسے ایک بچی، یہ خدا کی محبت ہے کہ اس کو بچانا مقصود ہے، ورنہ وہ اسی طرح گرتے جائیں گے اور ہلاک ہوتے جائیں گے۔ اب تعدیل کی تو وہ سوچے کہ اچھا اتنے لوگوں میں کی، میں نے تو اب چرچ میں آنا ہی نہیں، اور یہ کیا ہو گیا؟ منفی رویہ، پھر اور دکھ آئے گا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو تعدیل کرے اسی کے قدموں میں آئے، اور ہمارا خدا اب اس کی انٹینشن کیا ہے، اب اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ نہیں کہ ہم ہلاک ہوں، لیکن منفی رویے سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ ان دکھوں میں ہمیں سکھائے، ہم اس کے پاس آئیں، اور ایسا ہی ہے اگر آپ ان دکھوں میں اس کے قدموں میں آتے ہیں، حالانکہ اس سے زخمی کیا ہے، آپ اس کے قدموں میں آتے ہیں کہ اے خداوند تو میرے زخموں کو ٹھیک کر، اس سے بیماریاں بھیجیں، آپ کہتے ہیں تو بیماریوں کو ٹھیک کر، اور پھر اسی اسنا میں آپ سوچتے ہیں کہ کیا کاز ہے، آپ سوچتے ہیں اس میں مسٹیک تو میری ہے، میں نے صحیح رویہ نہیں رکھا، اس لیے خدا نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا، اب میرا رویہ درست ہو جائے گا، خدا کا رویہ بھی میرے لیے درست ہو جائے گا۔ اور یہاں سے پازیٹیو چینجز آتی ہیں، مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ فنا نہیں ہوتے، پھر خدا بیماریوں کو فنا کر دیتا ہے اور آپ کو شفا تندرستی بخش دیتا ہے، اس لیے کہ خدا ہمارا شافی ہے، اور وہی اپنے لوگوں کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے، اور وہی اپنی قدرت کاملہ سے غیر معمولی کام کرتا ہے۔ اور آج خدا کی چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں اور اپنی ان کوتاہیوں کے لیے نادم ہوں
اور خدا سے کہے کہ خدا تم مجھے شفا بخش۔ ہوسیا 11واں باب اور اس کی 30 آیت میں یہ لکھا ہے، ہوسیا 11واں باب اور اس کی 30 آیت، میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ اب جب آپ یہ جان لیتے ہیں نا خدا نے مجھے صحت بخشی ہے، اور خدا نے کتنا میرے لیے کام کیا، اسی نے گود میں اٹھایا، اس سے پرورش کی، اس سے افزائش کی، لیکن اگر آپ اینالائز نہیں کرتے اور وہ ویسے ہی آپ کو شفا دے دیتا ہے تو پھر آپ اس کے قریب نہیں آتے۔ عزیزو، میں نے پنجاب میں دیکھا ایک شخص آیا ان کے گھر اور بچہ سویا تھا اور وہ اس کو دینا چاہتا تھا، تو وہ دینے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، اسے کہا رک جا، بچہ بھی سویا ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو آنے دے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے دیا ہے۔ اور وہ آئے اور ان کے سامنے اس سے دیا، اور اگر وہ بھی نہ ہوتے، بچہ بھی سویا ہے، وہ اس کو دے جاتے تو کس نے دیا ہے یہ پتہ ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم یہ شعور رکھیں اور یہ احساس رکھیں کہ مجھے خدا نے شفا دی ہے، اور یہ جان لے کہ ہماری شفا کا منبع صرف اور صرف خداوند ہے۔ اسی 11واں باب پر اس کی 30 آیت کا آخری حصہ، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ جب آپ نہیں جانتے کہ خدا نے صحت بخشی تو صحت پانے کے بعد، شفا حاصل کرنے کے بعد آپ خدا کے قدموں میں نہیں رہتے، آپ اس کی حضوری میں نہیں رہتے، آپ اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، اس لیے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے خدا نے تو شفا نہیں دی۔ لیکن جب آپ یہ جان لیں مجھے خدا نے شفا دی ہے، آپ سارے کاموں سے بڑھ کر خدا کی حضوری، خدا کے قدموں میں آنا اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ آپ ان دکھوں میں یہ محسوس کر لیں کہ میں نے خدا کی آواز کو نہ سنا، میں نے اس کے آئین سے انحراف کیا، میں نے اس کی مرضی کے متصادم رویہ اختیار کیا، اور مجھے گویا اس کے فیصلوں سے نفرت تھی۔ اے خدا، آج میں تبدیل ہوتا ہوں اور جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس لیے یہ دکھ تو آئے میری زندگی میں، لیکن ان دکھوں میں میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تو اپنے ہاتھوں سے مجھے شفا دے گا، اور میری ساری امیدیں اب تجھ سے وابستہ ہیں، اور تو ہی میری امیدگاہ ہے، اور میری ساری توقعات کا مرکز اے یسوع صرف تو ہے۔ اور جب آپ اس انداز سے سوچتے ہیں، اپنے ان گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، تو پھر آپ شفا پانے کے بعد بھی شافی کو جان لیتے ہیں۔ خدا نے شفا دی ہوسیا میں، لیکن انہوں نے نہیں جانا، اس لیے اسے اپنے رحم سے ہی بغیر ان کے معافی مانگے شفا دے دی۔ انہوں نے نہیں جانا کہ کس سے ہمیں شفا دی، لیکن جب وہ احساس کریں گے انہیں معلوم ہوگا پھر شخصی ریلیشن ہے کہ کس سے مجھے شفا دی ہے۔ اور آپ کی شفا کے بعد لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کون ہے، کس ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، اور آپ کہتے ہیں جی میں فلاں ہسپتال گئی اور بس اس ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، میں نے وہ کیپسول لیا، ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ اس کا جلال کو ظاہر نہیں کرتے، حالانکہ شفا اس نے دی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ادھر گئی، وہاں ہسپتال میں ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، یا میں نے وہ میڈیسن لی یا وہ نسخہ استعمال کیا اور میں تو ٹھیک ہو گیا یا ہو گئی، حالانکہ
اس نے نہیں بلکہ خدا نے شفا دی. اور چونکہ آپ نے احساس نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، لیکن خدا نے فضل سے آپ کو معاف کیا، اس لیے آپ اس کا اقرار ہی نہیں کر رہے کہ اس نے شفا دی. اور جب آپ شعور کے ساتھ آئیں گے کہ میری شفا یسوع سے ہے، اور شفا پانے کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے گا نا، ہم بتائیں گے کہ مجھے یسوع نے شفا دی ہے. دیکھیں یوحنا کی انجیل 9 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، بس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئی؟ اب لوگ پوچھیں گے یہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ لیکن اگر آپ نے احساس نہیں کیا، محسوس نہیں کیا، تائب نہیں ہوئے، پھر تو آپ کوئی اور ہی ریفرنس دیں گے. لیکن جب آپ اس کے قدموں میں آتے ہیں اور آپ کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں. 11ویں آیت یوحنا کی انجیل 9 باب اور اس کی 11ویں آیت، اس سے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شیلو میں جا کر دھو لے. پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا. اب جب آپ کا کلوز اس سے ریلیشن نہیں ہے نا، بس آپ اتنا بتائیں کہ بس یسوع نے مجھے ٹھیک کیا. لیکن جب آپ اس کے ساتھ گہرے طور پر پیوست ہو جائیں گے، آپ نے تائب ہو کر آپ نے آپ اس کے لیے وقف کر دیا، پھر لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ تو ٹھیک ہو گئے، ہمیں بھی لے کر جاؤ، وہ کہاں پر ہے؟ لیکن آپ کا گہرا ریلیشن اس سے نہیں ہے نا، آپ کے پتہ نہیں، بس مجھے اتنا پتہ ہے میں ٹھیک ہو گیا، میں لے کر نہیں جا سکتا یا بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں ہے تاکہ آپ بھی شفا پائیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 9 باب اور اس کی 12ویں آیت. انہوں نے اس سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس سے کہا میں نہیں جانتا. عزیزو، جب آپ مسیح کے ساتھ پیوست نہیں ہوتے، آپ صرف مفاد پرست ہیں، آپ مسیح کے ساتھ ربط نہیں رکھتے، آپ جانتے نہیں کہ وہ کہاں ہے، آپ جانتے نہیں کہ آپ کس کے ساتھ فیلوشپ ہو، تو پھر آپ کو اپنی شفا تک تو ہے، آپ بس اپنی شفا کی غرض سے ہیں، بس میں ٹھیک ہو گیا. اور لوگ پوچھیں گے کہ کس نے ٹھیک کیا؟ بس زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے یسوع نے ٹھیک کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اور پاسبل ہے کہ وہ چاہتے ہو کہ وہ شفا پائیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن آپ جانتے نہیں. لیکن اگر آپ جانتے ہیں، آپ اس کی لامحدودیت کو جانتے ہیں، آپ اس کی قدرت کو جانتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ وہ یہاں ہے یا میرے ساتھ ہے. اور اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. آپ ان کو بتائیں گے مسیح تو ہر جگہ ہے، آپ بتائیں گے مسیح تو اپنی قدرت اپنی کلیسیاؤں میں جاری کر چکا ہے اور وہ یہاں پر ہے. آپ آئیں میرے ساتھ خدا کے گھر میں آئے. آپ انہیں کہیں گے کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں نے شفا پائی اور خدا اپنی قدرت سے آپ کو بھی آئے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں. عزیزو، لیکن جب آپ نہیں جانتے نا، آپ وہ کہیں گے کہاں ہے، اب کہیں گے بھئی یہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے. پاسبل ہے کہ انہوں نے شفا پانا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن آپ بتا نہیں سکتے. اس طرح آپ دوسروں کی شفا کو روکیں گے، دوسروں کی برکت کو روکیں گے، دوسروں کی تازگی میں رکاوٹ کا باعث ہوں گے. کب؟ جب آپ کی مسیح سے واقفیت نہیں. اور جب واقفیت ہے پھر آپ اس کا سب کچھ جانتے ہیں. اور واقفیت اس وقت ہے جب آپ اس کی شخصیت کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر آپ بہت کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ اس کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں. آج خدا چاہتا ہے آپ لا علم نہ رہیں، اور جب آپ لا علم رہیں گے پھر آپ بتا نہیں سکیں گے. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ مسیح کہاں ہے، پھر جہاں بھی وہ ہے آپ ان بیماروں کو لے کر جائیں گے. دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل 2 باب مرکز کی انجیل 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرناؤم میں پھر داخل ہوا
تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے۔ اب غور کرے، ان کا مسیح کے ساتھ گہرا ریلیشن ہے، اور انہیں پتا ہے کہ مسیح کہاں ہے، اور انہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ان کو اس کی لوکیشن کا بھی پتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے یہ مفلوج کو لے کر آئے۔ انہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں جانتے، آپ کسی کو لا نہیں سکتے، آپ بتا نہیں سکتے کہ وہ کہاں ہے، بلکہ بتانے کی بجائے بھی وہ اٹھا کر لے آئے، مدد کر رہے ہیں کہ اس کو لے کر آئیں۔ عزیزو، جب آپ گناہ سے رہائی پاتے ہیں اور مسیح سے بدنی شفا پاتے ہیں، تو پھر اس شفا کے عمل کو آپ اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رکھتے، بلکہ آپ اوروں کو بھی بتاتے ہیں۔ لوگ پوچھیں گے، آپ نے کہاں سے شفا پائی، آپ مسیح کہاں پر ہیں؟ لیکن اگر آپ کے ساتھ مسیح کا ریلیشن نہیں ہے، یا آپ مسیح کے ساتھ پیوست نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ تو مجھے پتا نہیں، بلکہ یہ بندے اسے اٹھا کر لے آئے کہ چلو ہم لے جاتے ہیں۔ کتنا رحم ہے ان کے اندر، اس لیے کہ ان پر رحم کیا گیا، مسیح نے رحم کیا ہے، اب ان کے اندر رحم ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو یہ بیمار کیوں رہے، اب یہ کیوں مفلوج رہے، کیوں چارپائی پر پڑا رہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے نہ بھی پوچھا ہو، لیکن یہ خود ہی بتاتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں لے جاتے ہیں اور مسیح تمہیں شفا دے گا، اسی کہ مسیح قادر مطلق ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح نے وہی کیا جو آج کا ہمارا مضمون ہے، کہ گناہوں سے رہائی پانے کے بعد بدنی شفا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہ سے رہائی، مسیح نے اس شخص کو دیکھا اور مسیح نے گناہ سے رہائی کے لیے اعلان کیا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور اس رہائی کے بعد، کون سی رہائی؟ گناہوں سے رہائی کے بعد مسیح نے اعلان شفا کیا۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں 9ویں آیت، مرکز کی انجیل 2 باب 9ویں آیت۔ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چار پہ اٹھا کر چل دے؟ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چار پہ اٹھا کر اپنے گھر چلا جائے۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چار پہ اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ اب غور کرے، گناہ سے رہائی جب آپ پاتے ہیں، آپ بہت سے لوگوں کو مسیح کے پاس لاتے ہیں، لیکن اگر اس شخص سے پوچھا اندھے سے کہ مسیح کہاں ہے، اسے کہا بھائی مجھے نہیں پتا۔ اسے کہا تجھے کس نے ٹھیک کیا؟ اسے کہا مجھے یسوع نے ٹھیک کیا۔ اب غور کرے کہ وہاں صرف اس کی شفا ہے، اوروں کو وہ وسیلہ شفا نہیں بنا، اوروں کو مسیح کے پاس لانے کا باعث نہیں بنا، اس لیے کہ وہ جانتا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسیح کہاں ہے، اس لیے کہ ہماری مسیح کے ساتھ گہری رفاقت اور گہرا رشتہ۔ جن کا ان سے رشتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کون کہاں پر ہے، لیکن انجان آدمی اپنا کام کروا لیتا ہے، اس کو نہیں پتا کون کہاں۔ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک عام آدمی آئے کہ جی یہ سائن کرنے ہیں، میں اس پر سائن کر دوں گا، وہ چلا جائے گا، کہیں گے کس نے کی ہے سائن؟ کہیں گے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف نے۔ اور اس کے بعد میں جاؤں گا، لیکن میرے گھر والوں کو جن کا میرے ساتھ ریلیشن ہے ان کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد وہ کالج جاتے، اور اس بندے کو نہیں پتا ہوگا۔ اس کا کام تو ہو گیا، لیکن اس کو پوری معافیت نہیں، اس لیے کہ اس کو بس اپنے کام تک مطلب ہے۔ لیکن
خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ بس ہم اپنی شفا تک مطلب رکھیں، بلکہ ہمارا اس کے ساتھ خونی رشتہ ہو جائے، بلڈ ریلیشن ہو جائے، اور ہم پھر جانے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں اس کے پاس لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ اور جب آپ لے کر جائیں گے خدا انہیں شفا دے گا، اور آپ کی بیماری خدا کے جلال کا سبب بن جائے۔ جو تیسری بات مسیح نے کہی تھی، نہ اس کے ماں باپ نے نہ اس نے، بلکہ خدا کے جلال کے لیے آپ کے گناہوں کو بھی وہ معاف کر دے گا، اور آپ کی بیماری کو، آپ کے دکھ کو اپنے جلال کا باعث بنائے گا۔ لوگ آپ کے دکھ سے، اپنے دکھ سے نجات پائیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون نے یہاں گواہی دی کہ اس کو 5 سال سے ہیپیٹائٹس سی تھا، اور وہ بڑی مایوس ہو چکی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے زندہ مسیح کی کلیسیا رسالہ پڑھا، میگزین پڑھا، تو وہ کہہ رہی کہ جب میں اس سیکشن پر آئی کہ بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو خدا نے اسکن کینسر سے شفا دی، تو اس نے کہا کہ جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو میری تو روح بھی لرز گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ اب اس نے کہا کہ اگر خداوند بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو اسکن کینسر سے ٹھیک کر سکتا ہے نا، تو مجھے ہیپیٹائٹس سی سے شفا دے سکتا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ جیسے ہی اسے یہ کہا، اس کے بعد اسے ہیپیٹائٹس سی سے شفا مل گئی۔ اب کیا ہوا؟ یہ بیماری خدا کے جلال کا سبب ہو۔ اور ابھی 3-4 دن پہلے مجھے ایک نے کال کی، اس نے کہا وہ 36 یا 34 سال سے بیماری میں بھی مبتلا تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میں ایمان سنتی تھی، اور اس کا تعلق مسیحیت سے تو تھا، لیکن ایسے کلیسیا سے جو ایمان کے بید سے لائے۔ وہ کہتی میں ایمان سنتی تھی، لیکن ایمان کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ تو کہنے لگی کہ اس کی بہن جب اس میگزین کو لے کر گئی اور اس نے اس میگزین کو پڑھا، تو کہنے لگی کہ جب میں اس حصے پر آئی کہ بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو ٹانگ میں کینسر تھا، اور وہ چلتے تو وہ سویل آؤٹ ہوتی، لیکن وہ کہتے کہ میرا ایمان ہے کہ میں نے شفا پائی ہے، اس لیے کہ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان پر چلتے ہیں۔ تو وہ کہتی کہ جب یہاں پر میں پہنچی تو میں نے جانا کہ ایمان کیا ہے۔ تو کہنے لگی اسی لمحہ وہ رہائی پا گئی۔ عزیزو، آپ کی بیماری کو خدا اپنے جلال کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ آپ مسیح تک رسائی حاصل کر سکیں، اور پھر آپ کی ان دکھوں کے بارے میں لوگ سن کر وہ بھی مسیح کے پاس آئیں اور خدا انہیں شفا دے۔ اور آج خدا چاہتا ہے آپ گناہ سے رہائی پائیں، آپ مسیح کو جان لیں کہ وہ میرا منجی ہے، میرا شافی ہے۔ آپ اس کی ساری خوبیوں کو، اس کی شخصیت کو جان لیں، اور آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے، اور آپ اس کے پاس لوگوں کو لے جائیں اور وہ شفا پائیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ بدنی شفا سے بدنی شفا پائیں، بدنی بیماریوں سے رہائی پائیں، ذہنی بیماریوں سے رہائی پائیں، نفسیاتی بیماریوں سے آزادی حاصل کریں، یا پوشیدہ امراض سے رہائی پائیں، آج انہوں نے سیکھا ہے کہ گناہ سے رہائی پانا اشد ضروری ہے۔ اور جو چاہتے ہیں کہ گناہ سے رہائی پائیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور آپ کی گناہ سے رہائی فی الفور آپ کی شفا کا باعث ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں گناہ سے رہائی پائیں، اور آج جب آپ گناہ سے رہائی پائیں گی یا پائیں گے، فی الفور آپ بدنی شفا، ذہنی شفا اور اپنے گھرانے کی شفا کو پائیں گے۔ آج کتنے ہیں جو مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ان کو شفا پانے کے بعد معلوم ہو کہ مسیح کہاں پر ہے، کہاں لوگوں کو لے کر جانا ہے، تاکہ وہ بھی شفا پائیں، وہ بھی جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔
آج خدا آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں عجیب اور عظیم کام کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کا ایمان رکھتا ہوں اور بہنیں کا ایمان رکھتی ہوں۔ خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نہیں چاہتا کہ میں بیماریوں میں ہلاک ہو جاؤں۔ اے خداوند، تو نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ تو میری شفا کا منصوبہ رکھتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے رہائی پاؤں تاکہ بیماریاں دور ہوں اور میں تیرا علاقار بن جاؤں اور تیرے جلال کو ظاہر کروں۔ اے خداوند، میں تیرے حضور آ کر اپنی گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں گناہ پر گناہ کیے، لبوں سے خطا کی، ذہن اور سوچوں کے اعتبار سے تیری نافرمانی کی، تیری آواز کو جیسے سننا چاہیے اس انداز سے نہ سنا۔ اے خداوند، مجھے تیرے فیصلوں سے نفرت رہی، لیکن اب میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تیرے کلام سے محبت رکھتا ہوں اور تیرے فیصلوں سے دل سے محبت رکھتا ہوں اور تیرے فیصلوں کے تابع ہوتا ہوں۔ تیری آواز کو سنوں گا اور عمل پیرا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو تیرے حضور لاؤں گا اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ تیری رفاقت میں زندگی گزاروں۔ اے خدا، میرے گناہوں کو اور گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے دھو، مجھے پاک کر۔ میری خاطر تو مصلوب ہوا، تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں میری خاطر کیل ٹھونک دیے گئے اور میری خاطر تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ میری شفا کے لیے تو نے مار کھائی، تیرا شکر۔ آسمان و زمین کے خالق مالک، اے قدوس زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیرا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ آج اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے جب بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، تو اے خداوند، تو ان کے گناہوں کو معاف کر اور انہیں اے خداوند اپنے لہو سے دھو کر پاک کر اور ان کے بدنوں کو تندرستی اور شفا دے اور یہ تیرے ساتھ ہمیشہ رفاقت رکھیں اور بہت سے لوگوں کو تیرے گھر میں لائیں جہاں تو کلام کرتا ہے، تاکہ وہ بھی شفا پائیں، وہ بھی آزادی حاصل کریں، وہ بھی برکت پائیں۔ اے خداوند، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔